Preview. आदाब अर्ज़ है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको किसी न किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिसने अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल कर रखा है। वैसे तो ज़िंदगी 60-65 साल की है आज के दौर में के हिसाब से, और यहाँ कामयाबी और नाकामियों का सिलसिला दिन और रात जारी है। कुछ शख्सियतें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बनाते हैं, और वैसे लोगों से बात करना, वैसे लोगों से गुफ्तगू करना, उनसे मिलना, मैं समझता हूँ कि हर शख्स के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उनसे कुछ सीख सके। आज इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं जनाब एजी खान साहब, जिन्हें सारा महाराष्ट्र जानता है, BCUD डायरेक्टर रह चुके हैं मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, आज़ाद कॉलेज के ट्रस्टी है, और सबसे अहम बात उनकी शख्सियत में यह है कि वो लिटरेचर के, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे उर्दू लिटरेचर हो और मराठी लिटरेचर हो, उसके माहिर कहलाते हैं। उन्होंने वक्त दिया, उसके लिए हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, मैं मशकूर हूँ आपके चैनल का, रूबरू का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे अपनी तजुर्बात, अपने मुशाहदात शेयर कर सकूँ। बे इंतहा मसरत है मुझे इस बात की। सर, इतना लंबा सफ़र, एक बच्चा जो अभी मैट्रिक पास किया और फिर औरंगाबाद जैसे शहर में आकर अकेले अपने दम पर एक ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी बनाया, आपका ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ था? देखिए, मैंने एक छोटे से देहात में, जहाँ मेरे वालिदैन रहते थे, मेरे सर से वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था, और मेरी वालदा ने जो है मेरी परवरिश की। तो मैं उस स्कूल में, म्यूनसिपल उर्दू हाई स्कूल में मैट्रिक तक तालीम हासिल की, और उस ज़माने में डॉक्टर साहब, मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब का एक मिशन था आज़ाद कॉलेज के क़ायम करने के बाद, कि मराठवाड़ा और ख़ानदेश और कुछ तेलंगाना के इलाक़े जहाँ हमारे माशरे के नौजवान, नौनिहाल आला तालीम से महरूम हैं, उनके लिए तालीम का नज़म करें। अक़ामत गाहें कायम की, बहुत अच्छे कॉलेजेस कायम किए, हॉस्टल्स बनाए, और फिर असातिज़ा की एक टीम तैयार की कि ऐसे बच्चों को तलाश करके वो औरंगाबाद लाएं ताकि वो आला तालीम हासिल कर सकें। लिहाजा मेरी औरंगाबाद आमद जो है, दरअसल डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया मरहूम की मरहून मिन्नत है। मैं तालीम तो हासिल करना चाहता था, और मैंने जो है वहाँ पे मैट्रिक के बाद, उस ज़माने में होता ये था कि मैट्रिक के बाद प्री यूनिवर्सिटी में दाखिले ले लेते, तो मैंने भी कोशिश की। उस ज़माने में ज़वार मोहम्मद ख़ान साहब, साक़िब अनवर ख़ान साहब और हामिद मग़रबी साहब का मैसेज आया हमारे सदर मुदर्रिस साहब को कि आपके पास जो बच्चे मेरिट में कामयाब हुए हैं वो उनको औरंगाबाद फ़ौरन भेज दीजिए। तो एक 3-4 तलबा के साथ मैं औरंगाबाद आया। ज़वार मोहम्मद ख़ान साहब ने जो है सारे इंतज़ामात किए, और इस तरह मैं आज़ाद कॉलेज पहुंच गया। सर, ये जो सफ़र है, उसके बाद औरंगाबाद आने के बाद आपने, चूँकि आपके पीछे, आपके जैसे कि आपने कहा कि कोई था नहीं सिवाय माँ के सहारे के, तो किस तरह की कठिनाइयाँ आपको इस सफ़र में आई और आपने किस तरह अपने आप को हिम्मत बांधे रखा? दरअसल मेरी वालदा ने जो है बड़े सब्र, इस्तिक़ामत और बड़ी हिम्मत के साथ फ़ैसला किया। मैं घर में सबसे छोटा, 4 बड़े भाई, 4 बड़ी बहनें, लेकिन वालिद के कारोबार भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन वालदा हम 2 भाइयों के साथ अकेले रहती थी। तो वालदा से मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद जाना चाहता हूँ, और यहाँ आज़ाद कॉलेज नाम सुन रखा है, और औरंगाबाद वैसे भी तहज़ीबी मरकज़ है,
تمام بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے وہ سنتوں صوفیہ کا مرکز ہے، اور میری بڑی خواہش ہے. تو انہوں نے اپنے زیورات فروخت کر دیے اور کہا کہ بیٹا چلے جاؤ، اور ہدایت کی کہ پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی واپس لوٹنا. تو میں نے یہاں پہ ہاسٹل میں، تو مجھے مظہر محی الدین صاحب یہاں پہ تھے، پرنسپل تو ہمارے زمانے میں نقوی صاحب تھے، لیکن مظہر محی الدین صاحب کی سرپرستی حاصل رہی. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچے آئے ہیں، ان میں یہ بچہ جو ہے میرٹ میں آیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو سہولتیں چاہیے دے دیجئے. تو ان کی عنایت سے ہاسٹل میں قیام کا، کھانے کا نظام ہو گیا. پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ لائبریری میں مجھے روز ایک کتاب چاہیے، ہفتے میں 2 کتابیں دی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، روز ایک کتاب پڑھ لو گے؟ میں نے کہا میں کوشش تو کروں گا سر، پڑھ لوں گا. تو بچپن سے ہی مطلب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا آپ کو. سر بات ایسی ہے نا ناظرین کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جو شہر میں آئے اور کامیاب زندگی انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر کامیاب بنایا کہ آج لوگ ان سے ملنے کے لیے ان سے بے چین رہتے ہیں. ان کے جو آج کل جو انہوں شاعری بھی کر رہے ہیں، ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کا. سر جب یہ سب تعلیم حاصل کر چکے اور آپ ودیا پیٹ میں پہنچ چکے، اس کے بعد آپ نے نوکری وہیں کر لی؟ نہیں، میں نے اورنگ آباد آنے کے بعد یہ طے کیا تھا والدہ کی ہدایت کے مطابق، تعلیم کے میدان میں جو اعلیٰ ترین ڈگری ہے وہ حاصل کروں گا اور اس کے بعد ہی ملازمت کروں گا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے جو ہے کافی لوگوں کے پاس جو ہے اچھے خاندانوں میں بچوں کو انگریزی پڑھائی، اردو پڑھائی، لیکن میں نے رقم نہیں لی ان سے. اور اس لیے کہ میری کفالت کا نظم ڈاکٹر صاحب نے کر دیا تھا، اسکالرشپ بھی ملتی تھی. لہٰذا میں نے بی اے یہاں سے کیا میرٹ میں. پھر یونیورسٹی میں مظہر صاحب کے پاس چلا گیا کہ سر مجھے اب جو ہے ایم اے کرنا ہے. انہوں نے کہا تمہارا میرٹ تو آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی آ گیا. اسکالرشپ بھی مل جائے گی؟ میں نے کہا جی مل جائے گی، لیکن یہ 2-4 مہینے جو ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، تو آپ میری کفالت کر دیجئے. انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے جو ہے کم و بیش 30 روپیہ مہینہ چاہیے، 8 روپیہ پاس کو لگتا ہے، پھر کتابیں اتابوں کا معاملہ ہے، اور کچھ پیسے فلم دیکھنے کے لیے چاہیے. تو شروع انہوں نے تو ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن وہ شفیع صاحب تھے ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ، ان سے کہا کہ ان کو جو چاہیے میری تنخواہ سے دے دیا کیجئے. جب میری اسکالرشپ آ گئی اور میں لوٹا ان کے پاس کہ سر میری اسکالرشپ آ گئی ہے، آپ سے رقم لی تھی، تو کہنے لگے نالائق، جاؤ اپنا پڑھو، جتنا پڑھنا چاہتے پڑھتے رہو. تو مظہر صاحب نے بھی بہت مدد کی میری. اگر آدمی کے پاس اپنا ایم ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کا لیا، تو قدرت خود بخود ایسا لوگ اپنے اطراف پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں. تو آج کے نوجوان کو جو ترقی کرنا چاہتا ہے، جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا گائیڈ کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس سے؟ دیکھیے، میں نے تو بہت محنت کی اور ملازمت میں نے پی ایچ ڈی کے بعد ہی کی، اور مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے. حبیب اللہ حسینی، حامد مغربی، مظہر محی الدین، وہ تو ریاضی کے استاد تھے لیکن وہ میرے اطالیق سے کم نہیں تھے. پھر یونیورسٹی میں بھی میرے ڈاکٹر جی ایس امور، بہت اچھے استاد. لیکن میں نوجوانوں سے خصوصاً یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ محنت کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہوتا. آپ کی دیانتداری، آپ کی محنت، آپ کی سنجیدگی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. جب تک آپ تن من دھن سے، پوری لگن سے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محنت نہ کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں. اور دوسری بات جو میری والدہ نے مجھے سکھائی تھی کہ بیٹا دانستہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا. نادانستگی میں اگر ہو جائے تو شرمندگی ہونی چاہیے. تو میں نے آج تک دانستہ کسی کی دل آزاری بھی نہیں کی. تو اللہ نے بہت کرم کیا. تو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ ہوتا ہے 22-23 سال کی عمر تک کہ بچوں کو پڑھنے لکھنے اور اپنی قابلیت کو بہتر بنانے، اور جو بھی ضروری آج کے موجودہ معاشرے کے اعتبار سے اسکلز ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ہر وہ کوشش کر لینی چاہیے جو ممکن ہے،
اور محنت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدل نہیں ہے. نو الٹرنیٹیو ٹو ہارڈ ورک. سر ایک سوال ہے جو بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں اور پوچھا جانا بھی چاہیے. وہ آج اگر ہم غور کریں گے تو آج ہمارے معاشرے میں ایسے لڑکے ٹاپ کر رہے ہیں, آئی اے ایس آفیسر بن رہے ہیں, آئی پی ایس بن رہے ہیں, MPSC کا ایگزام دے کر کامیاب ہو رہے ہیں, جو غریب بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. زیادہ تر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے جب میں یونیورسٹی میں ڈائریکٹر رہا اور انچارج وائس چانسلر رہا تو کم و بیش ہمارے علاقے اور دیگر علاقوں کے سبھی کالجز اور ان کی جو انتظامیہ ہے اس سے میں اچھی طرح واقف تھا. میں نے محسوس کیا ہے کہ دیہاتوں میں جو ہے حالات ٹھیک نہیں رہے. جو زراعتیں تھیں وہ مختصر ہو گئی, کام کاج کے مواقع زیادہ نہیں ہیں تعلقہ سطح پر یا دیہات کی سطح پر. تو ان طلباء کے پاس جو ہے تعلیم کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا, اور محنت کے تو عادی ہوتے ہیں. دیہات کا بچہ جو ہے کام کرنے سے نہیں شرماتا. وہ پھر مزدوری ہو, محنت ہو, وہ پھلوں کی گاڑی لگا لے گا, وہ کرانے میں کام کر لے گا, وہ کال سینٹر پہ کام کر لے گا, وہ سویگی زومیٹو وغیرہ میں جو ہے موٹر سائیکل دوڑائے گا. کام کرنے سے شرماتے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ اپر مڈل کلاس میں والدین کی نگہداشت کی وجہ سے اور اکثر لاڑ و پیار کی وجہ سے بچوں میں ایک قسم کا تساہل پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ جو محنت کرنی چاہیے کوئی شرم نہیں ہے, کام کرنے میں کوئی شرم نہیں, قطعی شرم نہیں. اور یہ دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک میں جہاں جو ترقی یافتہ ممالک کہلائے جاتے ہیں وہاں شروع ہی سے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ 16 سال کے بعد آپ جو ہے چاہے کروڑ پتی ہوں, چاہے گھر کے کتنے ہی امیر کبیر ہوں, آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی محنت سے کمانا سیکھ لینا چاہیے. اور یہ بزنس کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہمارے ماں باپ چونکہ وہ غریب بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, کچھ تھوڑے بہت پیسے آ جانے کے بعد وہی چاہتے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے بولے آپ بتائیں گے تو, کہ ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی وہ ہمارے بچے نہ اٹھائے. یہ جو سوچ ہے یہ جائز ہے یا یہ صحیح ہے یا نہیں غلط ہے؟ دیکھیے, والدین اپنے بچوں کی خوشحالی, ان کے سکھ چین کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں. اور والدین کا یہ سوچنا ہے کہ جن مصیبتوں سے, جن کٹھنائیوں سے وہ گزر کے آئے ہیں ان کے بچوں کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے, یہ سوچ احسن سوچ ہے. یعنی اس سے بہتر, اس سے مبارک سوچ نہیں ہو سکتی کہ والدین. لیکن والدین کو اپنے بچوں کی اس طرح کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ بچوں کے ذہن میں شروع سے یہ ڈال دینا چاہیے کہ دیکھیے بچوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرانی کہانیاں سنا رہے ہیں, ہم کو اس مشکل سے گزرنا پڑا, ہم اس تو بچے وہ ہو جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پرانی کہانی سنا رہے, وہی کہانی دہرا رہے ہیں آپ. تو ان کو بڑی محبت سے تو بول رہے تھے آپ کی قسمت میں تھا آپ نے کیا. بچے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے والدین اچھے ہیں. تو بچوں کو بڑی محبت سے, لاڑ پیار سے یہ سکھانا چاہیے کہ زندگی کی تقاضے جو ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں. اور یہ بچے اس وقت سمجھتے ہیں, دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں ان کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں, جب ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی. نوجوانی کے جوش میں تو ظاہر ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ابھی تو پورا ملک خدا تنگ نیست ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ان کے لیے. لیکن بچوں کو محبت سے, اور میرے اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بچوں کو دوست بنا کے رکھنا چاہیے. آج کے زمانے فیملی چھوٹی ہو گئی ہے, بچے کم ہیں, باہر کا ماحول ایسا چل رہا ہے کہ بچے کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں, غلط عادتوں میں نہ پڑ جائیں. تو بچوں کی خبر گیری کرنی چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. ان چیزوں پہ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو دوست بنانا ضروری ہے. سر پھر میں آپ کے بتاؤں کہ آپ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کر کے یہاں سے آئے, اور آپ کی انگریزی اور آپ کی مراٹھی لوگ سنتے ہیں, اور بہت اعلیٰ قسم کی دونوں لینگویج. اردو تو خیر آپ کی مدر ٹنگ ہے ہی,
اور اپنے اس کو پر تو وہ نہیں ہے اپنے. لیکن انگریزی اور مراٹھی یہ سیکھا آپ نے آپ کا شوق کی وجہ سے یا کوئی ضروری تھا؟ نہیں، میں نے ضرورتاً نہیں سیکھی مراٹھی میرا میٹرک میں فارسی، اردو اور مراٹھی میرے مضامین تھے، اور انگریزی تو آپشنل ایک اختیاری مضمون ہوا ہی کرتا تھا. تو انگریزی سے مجھے شغف تھا. مراٹھی کا تو ماحول تھا، میرے دوست احباب بچپن کے جو ہے پورے سبھی دوست میرے وہ دیہاتی ماحول کے تھے، مراٹھی میں ہم گفتگو کرتے تھے. اور بعد میں پھر ہوا ایسا کہ آپ یقین کریں نہ کریں، ایک زمانہ تھا 1970 سے 1978 تک، 80 تک کم و بیش، کہ میں روز ایک کتاب اردو، ایک کتاب مراٹھی اور ایک انگریزی پڑھا کرتا تھا. 24 گھنٹے ہاں جی 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے میں پڑھتا رہتا تھا. بہت میں نے کتابیں پڑھی، اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ حافظہ بھی بہت اچھا تھا. اب تو شاید کمزور ہو رہا ہے. تو میں نے پھر انگریزی تو چونکہ میں نے انگریزی میں ایم اے کیا، پھر انگریزی اور اردو میں شروع ہی سے لکھنے لگا، تو اس کی وجہ سے تھوڑی انگریزی بھی صاف ہو گئی. اب کتنی صاف ہوئی آپ لوگ طے کریں. جی ہاں جی. تو انگریزی تو خیر میں کم و بیش 35 سال انگریزی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، اور انگریزی کے توسط سے مجھے جو ہے دنیا گھومنے کا موقع ملا. اسکالرشپس میں شاستری انڈو کینیڈین اسکالرشپ پہ کینیڈا رہا، فل برائٹ اسکالرشپس پہ امریکہ رہا، پھر انورڈ مشن کے تحت لندن کی کئی یونیورسٹیز، سوئٹزرلینڈ، پیرس، ایسے تمام ممالک جو ہے اس کے. اور پھر مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایم اے کے دوسرے سال کے بعد جو ہے تھوڑے حالات اگر چونکہ وہ ہو گئے تھے، تو میں نے گائیڈنگ شروع کر دی تھی. اقبال محمد خان صاحب مرحوم کی بڑی مہربانی، وہ ٹورسٹ آفیسر تھے، لائسنسڈ گائیڈ تھا میں، اور کم و بیش میں نے 4 سال گائیڈنگ کی. اور اکثر وہ مجھے جو ہے فورن ٹورس کے ساتھ ہی بھیجتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ میری انگریزی جو ہے اس میں تھوڑی سلاست بھی آ گئی، روانی بھی آ گئی، اور پھر پڑھتا رہا، کافی پڑھتا رہا. یہ لٹریچر کا جو آپ نے ابھی آپ کی کتاب بھی حسب معمول ابھی شائع ہوئی ہے، تو اس طرف کب راغب ہوئے اب؟ میں بچپن ہی سے لکھتا تھا. میں کم و بیش 7ویں جماعت میں تھا تو میری 2 چھوٹی چھوٹی کہانیاں نور نام کا بچوں کا رسالہ ہوتا، اس میں شائع ہوئی تھی. اور جب میں کالج پہنچا، چونکہ میرے اردو کے اساتذہ بڑے اچھے، شمیم احمد صاحب تھے، عتیق اللہ صاحب تھے، قاسم صاحب تھے. انگریزی کے اساتذہ بھی لاجواب تھے، ثاقب انور خان صاحب، زوار محمد خان صاحب. اور ہمارے انگریزی کے جن سے انگریزی میں نے سیکھی با محاورہ، وہ تھے حبیب اللہ حسینی صاحب، بڑے انگریزی کے ماہر. تو مجھے یہ شوق شروع سے تھا. اور میں نے نظمیں، جو میری حسب معمول کی بیشتر نظمیں جو ہے وہ گزشتہ 15-20 سال کا اثاثہ ہے. میں لکھتا رہا، اور اس سے جو ہے صرف چند لوگ واقف تھے. ان میں آپ کے والد محترم بشر نواز صاحب، وہ جانتے تھے کہ میں نظم لکھتا ہوں، اور اکثر تاکید کرتے تھے کہ چھپاتے کیوں نہیں ہو. تو میں نے کہا میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ساری نظمیں ایک کٹھا جمع کروں، کاٹ چھاٹ اس میں جو ہے کروں، اور جو نظمیں مجھے لگتا ہے کہ قابل اعتبار ہیں وہ مجموعے کی شکل میں شائع کر دوں. مجھے بے حد افسوس ہے کہ وہ مجموعہ نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ بہت خوش ہوتے تھے میری نثر اور میری نظم دونوں سے. جی سر، جب آپ آئے تھے تو جب یہاں پر ایک اردو کا ماحول ہوا کرتا تھا، یہاں پہ اچھے شاعر ہوا کرتے تھے، اور محفل ہوا کرتی تھی ہر شام میں، اور ایک ماحول تھا لٹریچر کا. آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو آج لگتا ہے کہ ادب کا کوئی ماحول یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز جو ہماری وہ ہے وراثت، اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم لوگ کالج میں تھے تو یہاں پہ سکندر علی بخش صاحب تھے، یعقوب عثمانی تھے، یوسف عثمانی، قاضی سلیم جیسے جید نظم کے شاعر، پھر رانا ہیدری تھی، اس کے علاوہ بشر نواز، قمر اقبال. یہ تو ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں جانے جانے والے لوگ. ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا، کام کرنے کا بھی موقع ملا. تو وہ ماحول جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 70 کا دہا 1990-95 تک، یعنی 2000 تک کا ماحول یہ تھا. عارف خورشید تھے.
تو یہ یہاں لکھنے والوں کی تعداد تھی، اور ہمارے پاس بڑے بڑے افسانہ نگار ہیں، رفعت نواز ہیں، محمود شکیل ہیں، پھر نور الحسنین نے بھی اچھا نام اس میں جو ہے بنایا ہے. تو ایک ماحول بنا ہوا تھا. اور اس میں ہوا یہ کہ پتہ نہیں کس وجہ سے، ایک میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1990 کے بعد جو ہے ہمارے پاس طلبہ سائنس، کامرس اور پروفیشنل کورسز میں زیادہ جانا لگی. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ 1990 کے بعد ہمارے معاشرے میں جو ہے ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ان کی کا وکیل، ان کی تعداد کافی بڑھ گئی. لیکن وہ جو ادیب شعراء ہوا کرتے تھے ان کی تعداد کم ہونے لگی. اور بعد میں پھر اس میں تھوڑی سی یہ وارثان حرف و قلم کی مساعی سے، ان کی کوششوں سے ہوا یہ کہ پھر سے وہ ماحول زندہ ہو رہا ہے جشن نور الحسنین کے توسط سے. اور وارثان حرف و قلم اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس شہر کی جو ادبی فضا تھی، جو مشاعروں کی فضا تھی، جو ادبی سرگرمیوں کی، سیمینارز، مباحثوں کی فضا تھی، ان کو پھر سے جلا دینے میں بہت ہی احسن مساعی کی. اس کے لیے میں چونکہ مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا ممبر رہا تو میں نے بہت کوششیں کی. 1990 سے 2000 تک بہت کوششیں کی. مراٹھواڑہ کے مختلف اضلاع میں سیمینار کروائے، وہاں مشاعرے کروائے، وہاں محفلیں کروائی. پھر بشر بھائی کو مہاراشٹر اسٹیٹ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا، قاضی سلیم کو ساہتیہ اکیڈمی ملا. بہت اس میں آج کا ماحول، آج جو ایک یہاں ہے، کچھ نوجوان بچے ہیں جو بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں، اچھی نظمیں کہتے ہیں، نثر بھی لکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو تربیت کا ماحول تھا کہ ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجوع کریں کسی سینئر سے. جو نثر لکھ رہے ہیں وہ حسنین سے رجوع کریں، جو شعر لکھ رہے ہیں وہ کسی اچھے شاعر سے، کوہنہ مشق پختہ شاعر سے، جو جانتے ہیں اس کے نشے و فراز، اس کی نزاکتوں کو، ان سے رجوع کریں. اور دوسرا ماحول میں سمجھتا ہوں خراب کیا یہ واٹس ایپ نے، کہ واٹس ایپ میں یہ ہے کہ آپ نے جو لکھا وہ ایک شخص کو بھیجا، اس نے دوسرے شخص کو بھیجا، تو جیسا ریسیو ہوا ویسے فارورڈ کر دیا. اور لکھنے والا مطمئن ہے کہ 100 لوگوں نے دیکھا، 200 لوگوں نے دیکھا. اس سے بھی ذرا میرا خیال ہے کہ ادب کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں، تہذیب کے معاملے میں جو ہے بے انتہا محتاط. یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنی زبان، اپنا ادب، اپنی تہذیب اور اپنی جو قدریں ہیں، لسانی قدریں ہیں، ان کی حفاظت اور ان کا سہلے رکھنا جو ہے بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو لوگ عجلت میں نہیں نبھا پاتے. یعنی یا تو مشہور ہو جانے کی عجلت ہے، یا پھر میں اکثر کہا کرتا تھا، ہمارے علیم جہانگیر صاحب تھے مرحوم، اور عارف خورشید کے بھائی لوگ آج کل جو چھپانا چاہیے اس کو چھپا رہے ہیں. جو چھپانا چاہیے اسے چھپا رہے. سر، اس کتاب کے بعد بھی کوئی آپ کا ہے ابھی قریب؟ اس کے بعد میری 3 کتابیں اور آئیں. ایک ہے حزب مراتب. حزب مراتب میں اورنگ آباد کے جو شعراء ہیں، شاہ حسین نہری صاحب ہیں، یا ہمارے جے پی سعید صاحب ہیں، اور دیگر جو شعراء ہیں، ان کو ایک خراج کے طور پہ حزب مراتب نثر کی کتاب ہے. اس کے بعد میں نے حزب مقدور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، جو ہندوستان بھر کے شعراء ادیبوں پر لکھے گئے مضامین ہیں جو میں نے کبھی لکھے تھے، اور رسالوں میں کچھ چھپے تھے، کچھ نہیں چھپے، شائع ہوئے تھے، تو میں نے اکٹھا کر کے وہ کیا. اور انگریزی کی ایک کتاب آئی ہے لوکیشن آف کلچر کے نام سے، جو میرے لیکچرز اور مضامین کا مجموعہ ہے. 5ویں کتاب جو زیر طباع ابھی وہ بین اللسان، جو مراٹھی ہندی نظموں کے تراجم پر مشتمل ہے. سر، آخری سوال کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا جہاں پر کہیں اپ اینڈ ڈاؤنس آئے ہوں گے، اور آپ نے اسے فیس کیا، اور آپ کا جو ٹارگٹ تھا آپ نے اسے اچیو کر لیا. آج اب جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا کھویا آپ نے اور کیا پایا؟ اگر یہ سوال ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ پوچھیں کہ میرا زیاں میں نے کیا کھویا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا نقصان میری والدہ کی موت.
جن کی محبت اور جن کی بے لوث چاہت نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے کچھ بول سکوں. اور اگر پایا میں نے تو اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ بہت اچھے دوست ملے ہیں، بہت اچھے ساتھی ملے ہیں، اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے ان تمام شعراء ادیبوں کا جو ہے کی صحبت ملی ہے، ہم نشینی کا جو ہے مجھے شرف حاصل رہا ہے، جیسے قاضی سلیم ہوں، بشر نواز ہوں، جوگیندر پال ہوں، یا دوسرے بھی ہندوستان بھر کے عتیق اللہ وغیرہ ہوں. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جو آپ نے کھو دیا اس کو انگیز کر لیجئے. اس کا سر عام بیان جو ہے جاوید ناصر کا شعر تھا کہ اپنے دکھ کو بیان نہیں دیتا، راستے پر اذان نہیں دیتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے پایا اس میں اس کے لیے آپ اپنے دوست احباب کا، اپنے بزرگوں کا، آپ کے جو سرپرست ہے جن کی رہنمائی حاصل رہی ہے ان کا شکریہ ادا کریں، اور انکسار کے ساتھ یہ بات قبول کریں کہ آپ کی ترقی، آپ کی قابلیت ہے، وہ آپ کی ذاتی قابلیت نہیں بلکہ اس میں آپ کے پورے معاشرے کا بہت بڑا جو حصہ ہے. اس لیے اور دوسری بات یہ کہ سفر شرط مسافر نواز بہتے رے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا سر. یہ تھے جناب افضل خان صاحب، جن کے تجربے سے ہم نوجوان جو کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، کامیابی صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتی، کامیابی اپنا نام کمانا اور اپنی عقل سے دنیا میں دوسروں کو راستہ دکھانا بھی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو کچھ بھی محنت، جس طرح سر نے بتایا کہ بنا محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جے ہند، خدا حافظ، نمسکار.